सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिनेंग की पेशकश मुसाफिर की डायरी। 24 साल की उम्र में ख्वाजा अहमद अब्बास ने दुनिया देखने का फैसला किया। तब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में नौकरी करने लगे थे। 28 जून सन 1938 को वो बम्बई से रवाना हुए। तो सुनिए पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार और फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास का सफरनामा मुसाफिर की डायरी। पेश कर रहे हैं परवेज आलम। जनीवा 19 सितंबर। रात को पेरिस से रवाना हुआ और सुबह को स्विट्ज़रलैंड के मशहूर शहर जनीवा पहुंच गया। छोटा सा खूबसूरत शहर है, झील के किनारे, पहाड़ियों से घिरा हुआ। अगर नैनीताल इतना साफ सुथरा होता तो हिंदुस्तान का जनीवा कहलाया जा सकता है। जनीवा एक तारीखी शहर है। यहाँ कशीदाकारी का काम बहुत अच्छा होता है। यहाँ की बनी हुई घड़ियाँ दुनिया भर में बिकती हैं। मगर इस शहर की शोहरत इन वजूहात से नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये अंजुमन इक़वाम यानी कि लीग ऑफ नेशंस का सदर मकाम है। आजकल यहाँ 50 कौमों के नुमाइंदे आए हुए हैं, क्योंकि लीग असेंबली का जलसा हो रहा है। हर बड़े छोटे होटल पर उन तमाम मुल्कों के झंडे लगे हुए हैं जिनके नुमाइंदे वहाँ ठहरे हुए हैं। पहले ही रोज़ मैं अखबार के नुमाइंदे की हैसियत से लीग असेंबली का जलसा देखने गया। इमारत शानदार है और बस वही पुराने तोते की तरह रटी हुई तकरीरें सुनने में आईं। स्पेन और चीन के नुमाइंदों ने अपनी मजलूम कौमों की फरियाद से किसी कदर गर्मा गर्मी पैदा कर दी, मगर मोटे मोटे पेट भरे सियासतदां उन तकरीरों को सुनकर फिर अपने गद्देदार कोचों पर टांगे पसार कर इस तरह सो गए जिस तरह नई दिल्ली में अपनी असेंबली के मेंबर सो जाते हैं। अंजुमन इक़वाम के बेकार महज होने में अगर कोई शुबह था तो वो यहाँ आकर दूर हो गया। स्पेन के नुमाइंदे ने क्या खूब फ़िक्रा कहा, पिंजरा नया और परिंदा मुर्दा। दुनिया में अमन कायम करने के लिए ये अंजुमन कायम की गई थी। हब्श को इटली हड़प कर गया और इस अंजुमन के कान पर जूं न रेंगी। जर्मनी और इटली की साजिशों से स्पेन का खात्मा हो गया और यहाँ तकरीरें ही होती रहीं। जापान चीन को हड़प किए जा रहा है और यहाँ हमदर्दी का कोई रिजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ। जर्मनी चेकोस्लोवाकिया को टुकड़े टुकड़े करके हजम कर रहा है और दुनिया भर को जंग की धमकियां दे रहा है, मगर लीग के नुमाइंदे इत्मीनान से सिगार पी रहे हैं। हिंदुस्तान से 3 नुमाइंदे आए हैं, नाम नेहाद नुमाइंदे। सर सुल्तान अहमद, सर एन सरकार, शान मुखम चेट्टी। सब अच्छे माकूल आदमी हैं। हम हिंदुस्तानी अखबार नवीस उनकी बड़ी खातिरें करते हैं, मगर हिंदुस्तान की आवाज़ लीग के ऐवान में पहुंचाने से माजूर हैं। कहते वही हैं जो बरतानवी नुमाइंदे उनको बता देते हैं। जिधर वो हाथ उठाते हैं उधर ही ये हाथ उठा देते हैं। जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चंद रोज़ के लिए जनीवा आए हुए हैं। कई बार मुलाकात हुई। पहले रोज़ मैंने गलती से पूछ लिया कि क्या आप भी लीग असेंबली का जलसा देखने जाएंगे? बस बिगड़ गए। कहने लगे, तुम समझते हो मैं इस लग़व और लचर जमात का जलसा देखने जाऊंगा? फिर बाद में उनकी क़यामगाह पर मिला तो बहुत देर तक बैनुल-अक़वामी सियासत पर बातें करते रहे। मुझसे अमेरिका और नौजवानों की कॉन्फ्रेंस का हाल पूछते रहे। मैंने पहली बार जवाहरलाल को सूट पहने देखा। गोरा रंग होने की वजह से बिल्कुल यूरोपियन मालूम होते हैं। लीग के दफ्तर में 4 हिंदुस्तानी मुलाजिम हैं। उन सब से मुलाकात हुई। कई के यहाँ दावतें भी उड़ाईं। लाहौर के डॉक्टर वहीद और कलकत्ते के डॉक्टर घोष की ख़ास नवाजिश रही। वहीद साहब के यहाँ मुद्दत के बाद समोसे खाने को मिले और हिंदुस्तान की याद ताज़ा हो गई। कारामत शोबे। वहीद साहब और घोष साहब से बातें करने पर मालूम हुआ कि गो अमन कायम करने में अंजुमन इक़वाम बिल्कुल नाकाम साबित हुई है, मगर इसके दूसरे शोबे कारामत साबित होते हैं। मसलन बैनुल-अक़वामी मज़दूरों का दफ्तर, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ऐसा महकमा है जो दुनिया के मज़दूरों, उनकी मज़दूरी और उनके दूसरे मसाइल के मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात जमा करता है और इसकी सालाना कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ हुकूमतों, सरमायादारों और मज़दूरों के नुमाइंदे जमा होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से दुनिया के मज़दूरों की तकलीफ़ में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर हुई है। इसके अलावा दूसरे शोबों में नशे आवर चीज़ों की रोकथाम के मुताल्लिक़ काम होता है।
کوڑھ اور دق جیسی مہلک بیماریوں کے علاج کے لیے تحقیقات ہوتی ہیں اور لاکھوں غریب الوطن لوگوں کی امداد کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ 3 سوئٹزرلینڈ، 21 ستمبر۔ سوئٹزرلینڈ بھی عجیب ملک ہے، اتنا چھوٹا ہے جیسے ہندوستان کا معمولی سا ایک صوبہ، پھر بھی یہاں 3 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں: جرمن، فرانسیسی اور اٹالین، اور اب ایک چوتھی پرانی زبان بھی زندہ کی جا رہی ہے۔ 3 مختلف نسلیں آباد ہیں اور 3 مختلف مذہبوں کے پیروکار بستے ہیں: رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور یہودی۔ پھر بھی سوئٹزرلینڈ متحدہ ملک ہے، سوئس قوم ایک ہے، آپس میں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے اور نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ خود مختار ہونے کے قابل نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں 3 زبانوں میں تقریریں ہوتی ہیں، ریل کے ٹکٹ 3 زبانوں میں چھپے ہوتے ہیں اور ہر پڑھا لکھا کم از کم 2 زبانیں بول سکتا ہے۔ کل دوپہر کو میں جنیوا سے روانہ ہوا۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ کے فرانسیسی حلقے میں ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد ریل جس علاقے سے گزری وہاں جرمن بولی جاتی ہے، اسٹیشنوں پر جرمن میں نام لکھے ہوتے ہیں۔ اب میں زیورخ کے شہر میں ہوں اور یہاں بھی جرمن بولی جاتی ہے، مگر یہاں کے باشندوں میں جرمنی اور ہٹلر کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نازی چھوٹی آزاد قوموں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ زیورخ میں میں اپنے قلمی دوست پین فرینڈ کا مہمان ہوں، جس سے 5 برس پہلے طالب علمی کے زمانے میں خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ مدتوں تک ایک دوسرے کو خطوط کے ذریعے جان کر واقعی ملاقات کرنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ زیورخ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیوں کے کارخانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں سے ہزاروں گھڑیاں روزانہ دنیا کے ہر ملک کو بھیجی جاتی ہیں۔ لطف یہ ہے کہ بہت سی گھڑیاں بنتی یہاں ہیں، مگر ان پر میڈ ان انگلینڈ، میڈ ان فرانس وغیرہ لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ گھڑی سازی کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی صنعت دودھ، مکھن اور پنیر کی ہے۔ جنیوا سے زیورخ تک میں دیکھتا آیا کہ تمام ملک میں سرسبز چراگاہوں میں گایوں کے ریوڑ چل رہے ہیں۔ یہ گائیں سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ ان کو ہندوستان کی طرح گندے سڑے باڑوں میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان کے لیے صاف ستھرے، روشن اور ہوادار مکان بنے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے کہ ہندوستان میں جہاں گائے کو ایک مقدس ہستی سمجھا جاتا ہے، اتنی بری طرح رکھا جاتا ہے، اور برخلاف اس کے یہاں ان کی اتنی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ ہم اور وہ۔ 22 ستمبر۔ آج صبح زیورخ سے وینس کے لیے روانہ ہوا۔ زیورخ سے چند اسٹیشن بعد سوئٹزرلینڈ کا اٹالین علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں اٹالین بولی جاتی ہے اور اطالوی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ بہت دیر تک میں یہ سوچتا رہا کہ اگر 3 مختلف نسلیں سوئٹزرلینڈ جیسے چھوٹے سے ملک میں صلح اور شانتی سے رہ سکتی ہیں، تو ہم ہندو اور مسلمان ہندوستان میں امن سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر جرمن اور اٹالین اور فرانسیسی زبانوں کے بولنے والے اس ملک میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، تو آخر ہم ہندی اردو کے جھگڑے کیوں کھڑے کرتے ہیں؟ اگر یہاں یہودی، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ایک دوسرے کا سر نہیں پھوڑتے، تو آخر ہم ہی فرقہ پرستی کے وبا میں کیوں مبتلا ہیں؟ مسولینی کا ملک۔ سپہر کو ریل اٹلی کی سرزمین میں داخل ہوئی۔ سرحد پر سب مسافروں کے سامان کی تلاشی ہوئی۔ میرے ساتھ جو انگریزی زبان کے اخبار تھے وہ سب شبہ کی نظر سے دیکھے گئے اور ضبط کر لیے گئے۔ فاشسٹ اٹلی میں انگریزی ادبی رسالے بھی مشتبہ سمجھے جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ فاشزم اور نازی راج میں پریس اور پبلک کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے۔ اسی سرحد کے اسٹیشن پر خود مسولینی کے چہرے نے میرا استقبال کیا۔ دیواروں پر اٹلی کے اس جابر حکمراں کی تصویریں جا بجا لگی ہوئی تھیں۔ ہر اخبار کے پہلے صفحے پر یہی تصویر نظر آتی تھی۔ آگے نکلا ہوا خوفناک جبڑا، فاشی سلام کے انداز میں ہاتھ اٹھا ہوا۔ کوئی شبہ نہیں کہ اب میں مسولینی کی حکومت میں ہوں۔ جا بجا فوجی یونیفارم پہنے نوجوان افسر اکڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بات چیت کرنے میں کرخت، غیر ملکیوں سے ان کا سلوک اتنا خراب ہے کہ ایک امریکن ہم سفر نے کہا کہ جی چاہتا ہے دوسری ٹرین سے واپس چلے جاؤں۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ فرعون بے سامان جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، یونان اور روم کی تہذیب کے جانشین ہیں؟ چھوٹا مسولینی۔ میلان سے ریل بدل کر میں وینس کے لیے روانہ ہوا۔ ٹرین میں 2-3 اٹالین ہم سفر مل گئے جو انگریزی جانتے تھے۔ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان میں سے ایک تو مسولینی کا زبردست حامی تھا، برطانیہ اور فرانس کا سخت مخالف۔ آخر ہم نے حبش پر قبضہ کر لیا تو کیا ہوا؟ آخر برطانیہ نے بھی تو آدھی دنیا میں اپنی سلطنت پھیلا رکھی ہے۔
میں نے اس سے کہا کہ برطانیہ کی سلطنت بھی خاتمے کے قریب ہے اور شہنشاہیت کا پورا نظام بہت جلد فنا ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ خوش نہیں ہوا، کہنے لگا کہ سفید قوموں کے لوگ ہمیشہ سیاہ قوموں پر حاکم رہیں گے۔ جب تک یہ شخص چلا چلا کر اور ہاتھ ہلا ہلا کر مجھ سے باتیں کر رہا تھا، باقی مسافر خاموش بیٹھے اس کو سن رہے تھے، مگر ان کی خاموشی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی رائے سے متفق نہیں ہیں۔ جب اس نے زور شور سے یہ کہا کہ مسولینی نے اٹلی کے غریبوں کی بڑی خدمت کی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ مگر انہوں نے نہ ہاں کہا نہ نہیں۔ ہم سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتے، مسولینی کے غلاموں کو آزادی رائے نصیب نہیں ہے۔ وینس، 24 ستمبر۔ دنیا بھر کے لوگوں کی عادت ہے کہ پرانے شہروں اور پرانی عمارتوں کی خواہ مخواہ پوجا کی جاتی ہے۔ جہاں کہیں پرانی اینٹوں کا ڈھیر نظر آیا، شاعر اس کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وینس کی بڑی تعریف سنی تھی، جو چیرا تو ایک قطرے خون نکلا۔ پرانے گندے اندھیرے مکان، تنگ و تاریک گلیاں اور تمام شہر میں سبزی مائل گندے پانی کی نہروں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ شاید اسی کا نام شہری حسن ہو۔ مجھے تو غربت اور گندگی کا مظاہرہ معلوم ہوا۔ عام لوگوں کی حالت، ان کے پھٹے پرانے میلے اور ان کے بوسیدہ مکان دیکھ کر ہندوستان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بھیک منگوں کی کثرت، ہر گلی کے نکڑ پر بیکاروں کے غول۔ ایک بیکار جو تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا میرے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگا، اگر تمہیں راستہ نہ آتا ہو تو میں تمہیں بندرگاہ اسٹیشن یا ہوٹل جہاں جانا ہو وہاں پہنچا دوں گا۔ مجھے بندرگاہ کا راستہ معلوم تھا، مگر باتیں کرنے کے لیے اس کو ساتھ لے لیا۔ بیکار کی داستان۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ کچھ نہیں۔ کب سے بیکار ہو؟ 2 سال سے۔ حکومت کچھ کرتی ہے؟ کچھ نہیں۔ پھر کیسے گزارا کرتے ہو؟ اسی طرح غیر ملکی مسافروں کی ترجمانی کر کے۔ تمہاری طرح اور کتنے لوگ اس شہر میں بیکار ہیں؟ ہزاروں۔ دیکھتے نہیں ہو ہر گلی کے نکڑ پر بیکاروں اور بھکاریوں کی بھیڑ؟ مسولینی کے فاشزم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس نے ادھر ادھر گھبرا کر دیکھا کہ پولیس کا کوئی جاسوس ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے۔ مگر گلی خالی تھی، صرف چند میلے کچیلے بچے نالی کے پاس کھیل رہے تھے۔ بیکار اٹالین نے نفرت سے تھوک کر کہا، کیا خیال ہے میرا؟ غریبوں اور مزدوروں کے قاتلوں کو متعلق کیا خیال ہو سکتا ہے؟ ملک کی تمام دولت فوج پر خرچ ہوتی ہے، لاکھوں غریبوں کو بھرتی کر کر کے افریقہ کے ریگستانوں میں مرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ مسولینی کی سلطنت کی شان بڑھے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ دور سے ہی ایک سپاہی آتا نظر آیا۔ بیکار نوجوان نے فوراً لہجہ بدل کر کہنا شروع کر دیا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وینس دنیا کی خوبصورت ترین شہروں میں ہے۔ وہ آپ کے سامنے سینٹ مارکس کا شاندار گرجا ہے۔ مسولینی کے وعدے۔ اتنے عرصے میں ہم بندرگاہ پہنچ گئے۔ ہندوستان سے جہاز آ کر کھڑا ہی ہوا تھا۔ میں نے کچھ پیسے دے کر اپنے اٹالین دوست کو رخصت کیا اور خود اپنے ہندوستانی دوست انور قریشی کی تلاش میں چلا۔ جہاز سے مسافر اتر ہی رہے تھے، نہ صرف انور سے ملاقات ہوئی بلکہ درجنوں ہندوستانی طالب علموں سے، جو سب تعلیم کے خاطر انگلستان جا رہے ہیں۔ کئی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لڑکے ملے اور بندرگاہ ہی پر گلے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بین الاقوامی سیاسی حالت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وینس میں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ خیال کیا اور سب نے طے کیا کہ پہلی ٹرین سے پیرس چل دینا چاہیے۔ انور سے معلوم ہوا کہ اسی جہاز پر کئی سو اٹالین سپاہی مساوا سے آئے ہیں، جو اٹالین مشرقی افریقہ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، مگر تمام مسافروں کے ساتھ ان کو نہیں اتارا گیا۔ گھنٹے بھر بعد جب بندرگاہ کا علاقہ تقریباً خالی ہو گیا، تب ان سپاہیوں کو جہاز سے اترنے کی اجازت ملی۔ میں اور انور ایک طرف کھڑے ان کو دیکھتے رہے۔ افریقہ کی گرمی سے ان کے چہرے جھلسے ہوئے تھے، ان کی وردیاں میلی اور ڈھیلی ڈھالی تھیں، ان میں سے اکثر بیمار معلوم ہوتے تھے۔ بعضوں کو اسٹریچر پر ڈال کر لایا گیا۔ ہم نے سنا کہ جب سپاہیوں کے دستے افریقہ کی نو آبادیات بھیجے جاتے ہیں تو ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں، مگر جب مسولینی کی ہوس کے شکار واپس آتے ہیں تو ان کو چپکے سے چوروں کی طرح جہاز پر سے نیچے اتارا جاتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے، ان میں سے ہر ایک مسولینی کے فاشی نظام کی ناکامیابی کا زبردست ثبوت ہے۔
مسولینی نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ حبش کو فتح کرنے کے بعد ملک میں خوشحالی ہو جائے گی اور ہر بیکار کو کام مل جائے گا، مگر یہ وعدے اتنے ہی غلط ثابت ہوئے جیسے ہٹلر کے اپنی قوم سے کیے ہوئے وعدے۔ ان دونوں کا ایک دن ایک ہی حشر ہونے والا ہے۔ انگلستان، 28 ستمبر۔ وینس سے سیدھے پیرس اور پیرس سے سیدھے ہم لندن آ گئے۔ 2 بار انگلستان کو ایک چھوٹے سے اسٹیمر میں عبور کیا جس میں ہچکولوں کی وجہ سے سر میں خوب چکر آئے اور اکثر مسافر قے کرتے رہے۔ ڈوور کے ساحل کو دیکھ کر وطن پرست انگریزوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، مگر ہم چاک کی ان سفید چٹانوں کو دیکھ کر فقط یہ سوچتے رہے کہ کیا یہی وہ ملک ہے جس کے باشندے ہندوستان پر حکمراں ہیں؟ بالکل وہی کیفیت جو ساؤتھ ہیمپٹن کا ساحل دیکھ کر مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ ڈوور سے ریل میں سوار ہوئے 4 گھنٹے تک ایک ادھیڑ عمر کا انگریز جو شکل سے کوئی معمولی درجے کا تاجر یا کلرک معلوم ہوتا تھا میری برابر کی سیٹ پر بیٹھا رہا، مگر مجھ سے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ یہ انگریزی تہذیب ہے کہ بغیر تعارف کسی سے بات نہ کی جائے۔ برخلاف اس کے امریکہ میں جب بھی کبھی میں نے ریل میں سفر کیا 1-2 ہی گھنٹوں میں تمام مسافروں سے دوستی ہو جاتی تھی۔ شام ہوتے لندن پہنچے اور چند دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے بورڈنگ ہاؤس میں قیام کیا۔ لینڈ لیڈی، 29 ستمبر۔ ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستانی طالب علم جو انگلستان تعلیم کی خاطر جاتے ہیں وہ شریف انگریز گھرانوں میں رہ کر انگریزی معاشرت اور تمدن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لینڈ لیڈی کو ہم ایک باوقار، مشفق اور مہربان خاتون سمجھتے تھے جو ایک ماں کی طرح ہندوستانی طالب علموں کی نگرانی کرتی ہے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بعض درمیانے درجے کی بیواؤں نے اپنے گزر اوقات کے لیے اپنے مکانوں میں ہندوستانی لڑکوں کو رکھنا گوارا کر لیا ہے۔ عام طور سے وہ خود جاہل اور بدتمیز ہوتی ہیں اور ان کی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح بدھو ہندوستانی نوجوانوں سے زیادہ پیسہ اٹھا جائے۔ یہ بیچارے جو ہر انگریز اور انگریزی چیز سے مروب ہوتے رہتے ہیں، لینڈ لیڈی سے بھی خوف کھاتے ہیں اور اس کی تجارتی اغراض کو انگریزی تہذیب پر محمول کرتے ہیں۔ آپ کسی دوست کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت نہیں دے سکتے، اور اگر چائے کے دوران میں بھی کوئی آ جائے اور اس کے لیے خالی پیالی منگوا لی جائے تو آپ کے بل میں 4 آنے کا اضافہ ہو جائے گا۔ بھلا ہو ہماری غلامانہ ذہنیت کا کہ ایک صاحب جو 2 سال سے لندن میں مقیم ہیں مجھ سے کہنے لگے، ارے بھائی تم نہیں جانتے انگریزی تہذیب یہی ہے، ہماری لینڈ لیڈی تو اس کا لڑکا ایک دن کے لیے ٹھہرنے کو آ جائے تو اس سے بھی کرایہ وصول کرتی ہے۔ میں نے کہا لعنت اس تہذیب پر۔ کالا آدمی، 5 اکتوبر۔ لندن میں چند روز کے بعد ہی اپنی کھال کے رنگ کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اب تو شاید سیاہ و سفید کی تمیز جاتی رہی ہوگی، مگر نہیں۔ انگلستان کے مہذب ملک میں ہندوستانیوں، حبشیوں، چینیوں، تمام رنگین قوم کے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اب سے پہلے ہندوستان میں اچھوتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ زبان سے تو بہت کم لوگ کہتے ہیں، مگر جس طرح انگریز آپ کو دیکھتے ہیں، جس طرح زمیں دوز ریلوں اور بسوں میں ایک ہندوستانی کے برابر والی سیٹ خالی رہتی ہے، جس طرح ایک ہندوستانی کے آتے ہی ہوٹلوں میں ایک کمرہ بھی خالی نہیں رہتا، وہ صاف صاف جتا دیتے ہیں کہ ہندوستانی ایک گھٹیا نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا قرب انگریزوں کو گوارا نہیں ہے۔ آج صبح میں اور چند دوست کسی مکان کی تلاش میں نکلے جہاں بہتر اور سستے کمرے مل سکیں۔ ایک مکان کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا، ہوادار کمرے کرائے کے لیے خالی ہیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نوکرانی نکل کر آئی۔ ہم کمرے دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ یہاں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا اور دروازہ دھڑ سے بند کر لیا۔ ہم آگے چلے، ایک اور مکان پر بورڈ نظر آیا، کرائے کے لیے کمرے خالی ہیں۔ یہاں بھی دستک دی، مکان مالک خود نکل کر آیا۔ یہ زیادہ صاف گو تھا، اس نے کہا کمرے خالی ہیں مگر ہندوستانیوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ہم نے 10-12 مکان دیکھے مگر کہیں بھی ہمیں پناہ نہ ملی۔ تھکے ماندے واپس آئے اور سلطنت برطانیہ، اخوت، مساوات اور جمہوریت وغیرہ کے متعلق سوچتے ہوئے سو گئے۔ لندن میں کالا آدمی نہیں چاہیے۔ لندن، 28 اکتوبر۔ مجھے لندن آئے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ نہ مجھے یہ شہر پسند آیا، نہ میں نے اس کو اچھی طرح دیکھنے کی کوشش کی۔ ممکن ہے کہ اپنے سیاسی عقیدوں کی وجہ سے میں لندن کے خلاف تعصب میں مبتلا ہوں۔ ممکن ہے لندن میں خوبصورت عمارتیں ہوں مگر میں نے تو صرف دھوئیں سے کالے ہوئے بدصورت اور یکساں مکانوں کی قطاریں دیکھیں۔
ممکن ہے یہاں بھی دلچسپ، رحم دل، مہمان نواز اور کالے گورے کی تفریق کو نہ ماننے والے انسان بستے ہوں، مگر میں ان سے نہیں ملا، سوائے مشہور ناول نویس مس ایتھل میسن کے، جو آئرش ہے اور سوشلسٹ، اس لیے لندن کی نمائندگی نہیں کر سکتی۔ ممکن ہے لندن کی زندگی میں بہت سی دلچسپ خصوصیات ہوں، مگر ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں جبکہ میں نے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارا، اور زیادہ باہر اس لیے نہیں نکلا کہ سڑک یا ہوٹل یا تھیٹر جہاں بھی جاؤں گا میرا کالا رنگ میری تحقیر کرائے گا۔ بہرحال لندن وہ شہر ہے جہاں دنیا کا بدترین کھانا ملتا ہے، صبح و شام سوائے ابلے ہوئے گوشت، ابلے ہوئے آلو اور ابلی ہوئی گوبھی کے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ تمام شہر میں بہترین کھانا ہندوستانی ہوٹلوں میں ملتا ہے جو کافی تعداد میں ہے۔ زمین کے نیچے ریلوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اس ریل کا انتظام حیرت انگیز ہے۔ بھیک مانگنا جرم ہے، مگر دھیلے کی دیا سلائی کی ڈبیا 2 آنے میں فروخت کی جا سکتی ہے۔ سڑک کے کنارے اپاہج اور مفلس آرٹسٹ اپنی بنائی ہوئی تصویریں 8-8 10-10 آنے میں فروخت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمراں ہے، ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے جس میں ہندوستان کے وائسرائے کا بینڈ ماسٹر بھی رہنے سے انکار کر دے گا۔ بادشاہ اور ملکہ کی موٹر جب بازار سے گزرتی ہے تو وہ انتظام نہیں کیا جاتا جو ہمارے ملک کے گورنروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہائیڈ پارک میں جا کر جس شخص کا جی چاہے تقریر کر سکتا ہے اگر اس کو 5-6 سننے والے مل جائیں۔ اس کے بعد وہ اخبار میں وہ خبریں اور رائے پڑھ سکتا ہے جو لارڈ بیور بروک اس کو پڑھوانا چاہتے ہیں، اور ریڈیو پر وہ تمام باتیں سن سکتا ہے جو بی بی سی کے لکھ پتی کرتا دھرتا اس کو سنانا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آزادی رائے۔ صفائی پسند انگریز دن میں صرف ایک بار منہ دھوتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار نہاتے ہیں۔ قمیص کا کالر روز تبدیل کرتے ہیں، مگر قمیض جب پسینے میں سڑ جائے تب بھی بدلی جاتی ہے۔ 6 مہینے ایک ہی کالی پتلون میں گزار دیتے ہیں۔ اخباروں میں زیادہ تر خبریں قتل، ڈاکے، زنا، بدکاری کے متعلق ہوتی ہیں۔ ہر قتل کی واردات کی تفصیل شائع کی جاتی ہے، اور ہندوستان کی اہم ترین خبریں 1-2 سطروں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ مسافر کی ڈائری پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ مسافر کی ڈائری 1940 میں پہلی بار دلی سے پبلش ہوئی۔ خواجہ احمد عباس کی کتاب مسافر کی ڈائری کو اردو کا پہلا ماڈرن سفرنامہ مانا جاتا ہے۔ تو مسافر کا سفر ابھی جاری ہے، اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنی رائے بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کیجیے post@cineink.com۔